तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 45, 46 और 47वें बाब का मुताला करेंगे। अजीज़ो, गुज़िश्ता किस्त में हमने मिस्र के लिए खुदा उनके फैसले और अदालत के लिए पढ़ा और उसके लोग यानी इसराइल के लोग मिस्र चले गए। उनका मिस्र को चले जाना इस बात को जाहिर करता है कि उनको ये भरोसा नहीं कि खुदावंद शाह बाबुल से उनको बचाएगा। इसलिए खुदावंद ने एक से ज़ायद बार अपने लोगों को मिस्र जाने से रोका। उसने लोगों को असीरी में जाने से रोका ताकि वो अपनी बदकारी के सबब से सजा पाएं। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ। हम 45वें, 46वें और 47वें बाब पर पहुंच चुके हैं। इन अबवाब के मुतालिक बताएं, यिर्मयाह की किताब के बाकी तमाम अबवाब से इसका क्या ताल्लुक है? हम 45वें बाब को तसल्ली और इत्मीनान का पैगाम कहते हैं। ये बारूक बिन नेरिया के लिए है। यहाँ पर 2 पेशन गोइयाँ हैं और फिर उन लोगों के लिए हौसले का पैगाम है, और 47वें बाब में नबूवतों का मजमुआ है, और फिर 47वें बाब में फिलिस्तियों के मुतल्लिक पेशन गोई है। इस किताब के बाकी अबवाब में दूसरे शहरों और मुल्कों के मुतल्लिक मैं कहूँगा कि बहुत ही वाज़े और शफाफ तौर पर लिखा गया है। दूसरे शहरों और मुल्कों के मुतल्लिक ये अल्फाज बारूक के लिए हैं। ये इसका मुसन्निफ है। उसने यिर्मयाह के कहने पर यिर्मयाह की किताब को कलमबंद किया। शाही यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में जब बारूक बिन नेरिया यिर्मयाह की जुबानी कलाम को किताब में लिख रहा था, तो यिर्मयाह ने उससे कहा, लिखा है, ए बारूक, खुदावंद इसराइल का खुदा तेरी बाबत यूं फरमाता है कि तूने कहा, मुझ पर अफसोस के खुदावंद ने मेरे दुख दर्द पर गम भी बढ़ा दिया। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे आराम ना मिला। तू उससे यूं कहना कि खुदावंद फरमाता है, देख, इस तमाम मुल्क में जो कुछ मैंने बनाया गिरा दूंगा और जो कुछ मैंने लगाया उखाड़ फेंकूंगा। और क्या तू अपने लिए अमूर अजीम की तलाश में है? उनकी तलाश छोड़ दे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि देख, मैं तमाम बशर पर बला नाजिल करूंगा, लेकिन जहां कहीं तू जाए तेरी जान तेरे लिए गनीमत ठहराऊंगा। भाई यूसुफ, खुदावंद ने बारूक के लिए क्या सोचा और उसे कैसे अजर दिया? बारूक के मतलब हैं मुबारक। वो एक मुबारक शख्स था और ये इसलिए शरफ की बात थी कि उसने यिर्मयाह की जुबानी इस कलाम को तहरीर किया। और यकीनन इसमें ख़तरा था, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यहोयाकीम ने यिर्मयाह और बुराक को हुक्म दिया, क्योंकि ये दोनों ही उस कलाम को तहरीर कर रहे थे। वो उसको कत्ल करना चाहता था, लेकिन खुदा ने बारूक को महफूज रखा। खुदावंद ने उसको एक ज़ाती पैगाम दिया, ऐ बारूक, खुदावंद इसराइल का खुदा तेरी बाबत यूं फरमाता है। और मैं कहूँगा कि ये भी उसके लिए एजाज़ की बात थी, यानी खुदावंद उसके लिए फ़िक्रमंद था और ख़ुसूसन उसके लिए एक पैगाम भेजना एजाज़ की बात थी। और खुदावंद ने बहुत अहम अल्फाज कहे, और क्या तू अपने लिए अमूर आज़म की तलाश में है?
کیا تو اس برباد جگہ پر جہاں پر یہویکیم حکومت کرتا ہے اپنے لیے بڑی چیزوں کی تلاش میں ہے؟ اور کیا ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی بڑی چیزوں کی توقع میں رہتے ہیں جبکہ اس دنیا کا سردار شیطان ہے؟ کیا ہم اپنے لیے عمرۂ اعظم کی تلاش میں رہیں جبکہ خداوند آنے والا ہے؟ سب چیزیں ختم ہونے کو ہیں، اور خداوند نے باروک سے کہا کہ سب کچھ ختم ہونے کو ہے۔ تو کیا وہ شریر بادشاہ یہویکیم اور صدقیہ زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں؟ کیا تو اپنے لیے عمرۂ اعظم کی تلاش میں ہے؟ ان کی تلاش چھوڑ دے۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ میں تیری جان تیرے لیے غنیمت ٹھہراؤں گا، پر میں یہاں پر کہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور میں اس کو مسیح کے خوبصورت الفاظ سے جوڑوں گا، اور متی 16 میں لکھا ہے کہ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا، اور اسی لیے خداوند نے براق کی جان اس کے لیے غنیمت ٹھہرائی۔ یقیناً ہمیشہ باروک یرمیا کے ساتھ رہا، وہ اکٹھے تھے۔ اگر ہم 45ویں باب میں ان کے لیے خدا کے خیال کو دیکھیں اور پھر 43ویں باب کی تیسری آیت میں لوگوں کے خیال کو دیکھیں تو لکھا ہے بلکہ باروک بن نیریا تجھے ابھارتا ہے کیونکہ تو ہمارا مخالف ہو۔ خدا کا خیال ان دونوں لوگوں کے لیے بالکل مختلف ہے، یہ شریروں جیسا نہیں۔ بھائی یوسف، ہمیں خدا اور لوگوں کے نظریے کا فرق بیان کیجیے۔ اگر ہم قادر مطلق خدا کو دیکھیں اور پھر لوگوں کے خیالوں کا موازنہ کریں تو آدمیوں کے لیے رد کیے ہوں پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر، کیونکہ واقعی تیرا پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پلاطوس غیر اقوام اور اسرائیل کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے جسے تو نے چنا، انہوں نے رد کیا۔ خداوند نے جس کو بھی چنا انسان نے اسے رد کیا۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ خدا کے سب لوگوں کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ اس ایمان کے بانی ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ سو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ خدا کیا سوچتا ہے، نہ کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، میری توجہ اس پر گئی۔ خداوند نے باروک سے کہا، اور کیا تو اپنے لیے امور عظیم کی تلاش میں ہے؟ ان کی تلاش چھوڑ دے، بڑی چیزیں اور بلند مقاموں کی تلاش نہ کریں، زمین پر یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ مجھے ان ایمانداروں کے متعلق بتائیے جو اپنے لیے نام اور شہرت اور بلند مقام چاہتے ہیں، زمین پر یہ ختم ہو جائے گا۔ یعقوب 5 میں یعقوب نے لکھا کہ تم نے آخری زمانے میں اپنے لیے خزانہ جمع کیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس جائز اور ناجائز مال کی فراوانی سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور جب نبوکت نظر نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور اس کو جلا دیا تو شریروں کو ان کی دولت کا کیا فائدہ ہوا؟ صفنیہ 1:18 میں لکھا ہے کہ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اب ماضی سے بھی مشکل ایام آنے کو ہیں۔ جب خداوند کا غضب بھڑکے گا تو انسان اپنے مال سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور پہاڑ کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ آخری مقدسین ایام ہیں۔ ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ زمین پر خزانے بنانے کے متعلق نہ سوچیں بلکہ آسمان پر خزانہ بنائیں۔ خدا ان کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا ان میں بے فائدہ نہیں۔ زمین پر مال نہ بناؤ بلکہ زمین پر منادی کرو۔ جی، ہم زمین پر اور منادی کریں جی، تاکہ آسمان پر ہمارا خزانہ ہو۔ صحیح۔ بھائی یوسف، 46واں باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ خدا ان کا کلام جو یرمیا نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا، مصر کی بابت شاہ مصر، فرعون نقوہ کی فوج کی بابت جو اس نے سب قوموں کی بات کی اور خاص کر مصر کا ذکر کیا۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں 46ویں باب میں اس کتاب کے نبوتی حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں اس نے مصر کی بات کی اور 47ویں باب میں فلسطینیوں کا حوالہ ہے، اور پھر 48ویں باب میں مواب کی بابت واضح طور پر لکھا ہے۔ یاد کریں کہ پہلے باب میں خداوند نے یرمیا سے کہا کہ میں نے قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا ہے، اور صحیح۔ یہاں اس نے مصر سے شروع کیا۔ اس کتاب میں مصر کی بات بہت مرتبہ ہوئی ہے۔ در حقیقت اب تک یہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان الفاظ کا تذکرہ یہویکیم بادشاہ کے 4تھے برس میں ہوا۔ یرمیا کو مصر میں لے جایا گیا
اور یہاں اس نے لوگوں کو یہ واضح تنبیہ کی کہ مصر کی بت پرستی اور ان کے رسم و رواج میں شامل نہ ہو، پر لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور مصر کی بابت خداوند نے یہاں کچھ کہا، بلکہ میں کہوں گا کہ خداوند نے یہاں پر ایک سادہ سی تصویر کھینچی، اور یہ صرف اس وقت تک محدود نہیں، کیونکہ اس باب میں 3 چیزیں ہیں، اور پھر 13ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت میں کرکمیز کے مقام پر مصر کی شکست کا واضح ذکر ہوا، اور یہ شکست ایسی تھی کہ مصر دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکا۔ جی مصر کو کرکمیز کے مقام پر شکست ہوئی، اور پھر 13ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت میں نبوکت نظر نے مصر پر قبضہ کر لیا اور ملک مصر کو برباد کر دیا، جسے تاریخ کی پیشن گوئیوں میں لکھا ہے۔ سخت بابل کے بعد یہ ہوا، جی، سقوط یروشلم کے بعد یہ ہوا، اور یروشلم کے گرنے سے پہلے اور بالکل، اس کے بعد میں کیا یہ 2 ہوا؟ نبوتیں 2 مختلف زمانوں کے لیے ہیں، صحیح۔ ان میں کئی سالوں کا فاصلہ ہے، اور پھر اسی باب کے آخر میں اس نے ان تمام اسیر لوگوں کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ لہٰذا بھائی یوسف، اس باب میں مصر کے 2 تاریخی جی۔ فیصلے ہوئے۔ پہلا، یروشلم کے زوال سے پہلے شمال میں کرکمیز کے مقام پر مصر کو شکست ہوئی۔ بالکل، تیسری آیت سے 12ویں آیت، اگلی آیات میں نبوکت نظر کے ذریعے سے مصر کی تباہ حالی کا بیان ہے، کیونکہ یروشلم میں بچے لوگوں نے مصر میں پناہ لی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف؟ جی جی ٹھیک اچھا، ہے۔ میں کہوں گا کہ کرکمیز کی جنگ اسوریوں کے خلاف تھی، جی اور 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم ہوں گے، باہم۔ یعنی مصر اور اسور دونوں گرے اور دونوں لڑ کر تھک گئے۔ اس لیے بابل کی سلطنت نمایاں ہوئی، اور خداوند بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے مصر اور اسور کو خداوند نے لڑنے دیا تاکہ باہم گر جائیں اور خدا کی مرضی پوری ہو۔ سب پر چیزیں ہر اس کے چیز کا اختیار میں ہیں۔ اختیار خدا کے پاس ہے، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کوش اور فوت اور لوط کے جنگی مرد جو مصر کے صوبے میں تھے، فوجی سرداروں کی رہنمائی میں کسدیوں کے مالک کو ایک تیز رو طوفان کی مانند آ لیں گے، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ خداوند نے نبوکت نظر کو مقرر کیا تاکہ وہ مصر کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ وہ دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہیں، ان کی امید باطل تھی، کوئی بھی دوا ان کے کام نہ آئے۔ مصر کی عدالت کا وقت آیا، اس کے گناہ کی کثرت کے باعث خدا کا غضب ان پر بھڑکا، فرعون کے لشکر کو شکست ہوئی۔ 46ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اے کواری دختر مصر، جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے بھائی یوسف؟ دیکھیں بھائی، ہم نے 3 تا 12 آیات میں یہ پڑھا ہے کہ یہ شاہ اسور کے خلاف مصر کی جنگ کے متعلق ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کون ہے جو دریائے نیل کی مانند بڑا چلا آتا ہے، جس کا پانی سیلاب کی مانند معجزن ہے۔ مصر نیل کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سیلاب کی طرح معجزن ہے۔ مصری اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوش، فوت اور لوط کے بہادر بھی تھے، لیکن ان سب کو شکست ہوئی، اور لکھا ہے کہ جلاد کو چڑھ جا۔ یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، اس کا بلسان مشہور ہے، اور جی، کیا دوا۔ جلاد میں کوئی بلسان یا کوئی طبیب نہیں؟ اور پھر لکھا ہے، اے کواری دختر مصر، جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے، کیونکہ مصر کو شکست ہوئی، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ اور مصر کو شکست ہوئی اور کوئی دوا اس کے کام نہ آئی، سو خدا کا منصوبہ پورا ہوا، کیونکہ لوگوں نے مصر پر تکیہ کیا۔ اور ہم نے پچھلے ابواب میں پڑھا کہ خدا کے لوگ شاہ بابل سے بچنے کے لیے خدا کے پاس آنے کی بجائے وہ لوگ ملک مصر میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ یہ یروشلم کے گرنے سے پہلے ہی ان کا زوال تھا، ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ جی۔ یہ کرکمیز کی جنگ میں بادشاہ کی شکست ہے، اسور کرکمیز کی جنگ میں۔ اور میں کہوں گا کہ اس وقت میں کرکمیز کی
जंग में एक ताकतवर कौम को शिकस्त हुई। सही। आइए अब मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। इसी बाब की 17वीं आयत है, वो वहां चलाए के शाह मिस्र बर्बाद हुआ, उसने मुकर्ररा वक्त को गुजर जाने दिया। इस जुमले से क्या मुराद है, उसने मुकर्ररा वक्त को गुजर जाने दिया? जी भाई यूसुफ, अभी जो सवाल हुआ आप 16वीं आयत और 17वीं आयत की वजाहत फरमा दीजिए। देखें, जैसा कि हमने कहा कि 3 ता 26 आयात तक के पूरे हिस्से में नबूकत नजर की आमद का वाज़े बयान हुआ है। वो मिस्र से लड़ेगा और इससे कबल मिस्र और असूर ने एक दूसरे को तबाह किया, क्योंकि बहादुर एक दूसरे से टकरा कर गिरेंगे। 16वीं आयत, उन्होंने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और आखिरी अयाम में लोग बहुत सी चीजों के लिए एक दूसरे को कुचलेंगे, आपस में एक दूसरे को हलाक करने जी हाँ, लगे। बिल्कुल। अगर कोई गिर जाए या कोई हौलनाक वाकया हो जाए तो लोग एक दूसरे को कुचलते हैं, इधर उधर भागते हैं। यहाँ लिखा है कि उसने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि उठो, हम मोहलक तलवार के जुल्म से अपने लोगों में और अपने वतन को फिर जाएं। और जो फौजी वहां पर माल लूटने की नीयत से आए थे, जब उनको मालूम हुआ कि वो मरने वाले हैं तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। और 17वीं आयत के हवाले में लिखा है कि वो चिल्लाए के शाहे मिस्र तबाह हुआ और उसने मुकर्ररा वक्त को गुजर जाने दिया। वो एक ऐसा ढोल है जो बेजा शोर करता है, और दरहकीकत जब बनी इसराइल ने मिस्र में पनाह ली तो उनका ख्याल था कि वो वहां महफूज होंगे, पर उनको कुछ हासिल ना हुआ। फक्त वहां पर शोर था और शाह मिस्र ने मुकर्ररा वक्त को जाने दिया, यानी कि उसने तौबा का मौका गवा दिया। हर शख्स को तौबा करने का मौका मिलता है। मैंने उसे तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो तौबा करना नहीं चाहती। उसका मुकर्ररा वक्त गुजर चुका। और मूसा के वक्त फिरौन के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिरौन ने तौबा का मौका गवा दिया और हमारे नाजरीन भी इस मौके को गवा देते हैं और मुकर्ररा वक्त गुजर जाता है और हम कलाम मुक़द्दस के पैगाम को सुनकर भी उसको रद्द कर देते हैं। किसी के लिए इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती, जैसे कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाए और वो बताए कि अब बहुत देर हो चुकी है। खुदा हम सबको हिकमत बख्शे कि हम इस मौके को मुकर्ररा वक्त पर ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। भाई यूसुफ, 46वें बाब की 27वीं आयत से लिखा है, लेकिन ऐ मेरे खादिम याकूब हरासा न हो और ऐ इसराइल घबरा न जा, क्योंकि देख मैं तुझे दूर से और तेरी औलाद को उनकी असीरी की जमीन से रिहाई दूंगा, और याकूब वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा और कोई उसे न डराएगा। ऐ मेरे खादिम याकूब हरासा न हो। खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अगरचे मैं उन सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे हाँक दिया नेस्तो नाबूद कर दूंगा, बल्कि मुनासिब तंबीह करूंगा और हरगिज बेसजा न छोड़ूंगा। आखिर में लोगों के साथ खुदा के वादे और रवैये से क्या जाहिर होता है? बाप अपने बेटे की तरबियत करता है पर उसको कत्ल नहीं करता। दाऊद ने फरमाया, खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। यहाँ खुदावन ने लोगों को तंबीह की तो क्या वो उनको खत्म कर देगा? हरगिज नहीं। ये उस कौम के लिए तसल्ली का पैगाम है। और मेरी तवज्जो 27वीं आयत पर पड़ी, जहां पर लिखा है कि लेकिन ऐ मेरे खादिम याकूब, उसने ऐ इसराइल से पहले उसे खादिम याकूब कहा। एक दिन लोग कहेंगे कि ये इसराइल के बारे में नहीं है, रूहानी इसराइल यानी कि कलीसिया के बारे में। तो भी बाइबल मुकद्दस में कहीं भी इसका बयान नहीं है कि याकूब की कलीसिया की बात हुई। उसने याकूब और इसराइल दोनों कहा। ये उस कौम के लिए है, और क्या खुदा अपनी उम्मत को रद्द कर देगा? हरगिज नहीं। इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, मुकम्मल नहीं जब तक गैर कौमें पूरी तरह दाखिल ना हो। वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। और आखिरी अयाम में बड़ी मुसीबत के दौर के बाद ये पूरा होगा, और तब ये वक्त होगा जब मसीह इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने आएगा। आमीन। हम 47वें बाब की तरफ चलते हैं। इसमें फलस्तियों के बारे में पेशन गोई की गई है। 46वें बाब में मिस्र के लिए पेशन गोई थी और 47वें बाब में फलस्तियों के लिए पेशन गोई है। जी। इस नबूवत में क्या लिखा है? उस कौम की अदालत हुई और वो समंदर के किनारे इसराइल की मगरबी सिमत में रहते थे, और इस
میں کہوں گا کہ باب کے آخر میں ایک خوبصورت آیت ہے، اے خداوند کی تلوار تو کب تک نہ ٹھہرے گی، تو چل اپنے غلاف میں آرام لے اور ساکن ہو۔ وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے جبکہ خداوند نے اسکلون اور سمندر کے ساحل کے خلاف اس کو حکم دیا، اس نے اسے وہاں مقرر کیا۔ یعنی خداوند کی تلوار یقیناً شریروں کو بدلا دے گی، پر ہم شکر گزار ہیں کہ خدا کی تلوار بیدار ہوئی ہے اور ہمارے خلاف نہیں۔ اور پھر میں کہوں گا کہ زکریا 13:7 میں لکھا ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ چرواہے اے میری پر تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھیڑ کی بجائے چرواہے کو مارا جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ بھیڑ کی خاطر چرواہا اپنی جان دے؟ پر میں کہوں گا کہ مسیح نے فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، پر اس کے خلاف تلوار بے دار ہوئی اور اس کو مارا جبکہ وہ ایک راست باز تھا۔ خدا کا شکر کریں کہ ہمیں اس تلوار سے خوف نہیں۔ اے خدا کی تلوار تو کب تک نہ ٹھہرے گی، تو چل اپنے غلاف میں آرام لے اور ساکن ہو۔ وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے جب تک کہ شریروں کی عدالت نہ ہو، لیکن ہماری بدی کا کفارہ کسی اور نے دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ بھائی، آیات 47ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر فلسطینیوں کی بابت نازل ہوا، اس سے پیشتر کہ فرعون نے غزہ کو فتح کیا، فرعون کا غزہ سے کیا تعلق ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یہ واضح ہے کہ فرعون نے غزہ پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے نبوکت نظر نے غزہ کو تباہ کیا، اور یہ مستقبل میں ہونے والے منظر کی تصویر ہے جہاں شمال سے ایک بادشاہ آ کر ساری زمین کو فتح کرے گا، اور پھر یوئیل کے دوسرے باب میں اس کا ذکر ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ لوگ توبہ کریں تاکہ خداوند آ کر سب قوموں پر اور سب لوگوں پر سلطنت کرے، اور یہ خوشی کے دن اور سب چیزوں کی بحالی کے دن ہوں گے۔ اور خداوند کے دن کا سب سے تاریخ پہلو اس دن کی شام ہے۔ لوگوں کی عدالت اور تنبیہ ان کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ مصر سے بھی لوگ خداوند کے پاس لوٹ آئیں گے۔ یقیناً خداوند کے دن پر سب ہمارے جلالی مسیحا کے اختیار میں مصر ہوگا۔ مبارک ہو، مبارک ہو مصر میری امت، جب مسیح ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میراث۔ یہ تینوں کے لیے بہت بڑی برکت ہے۔ بالکل۔ مصر، اسرائیل اور اسور۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 45ویں باب میں خداوند نے باروک بن نیریا کے لیے حوصلہ بخش الفاظ کہے۔ ہمیں باروک کے بارے میں بتائیے، خداوند نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا فرمایا؟ باروک کے معنی مبارک ہیں۔ وہ یرمیہ کے ساتھ اس کا سیکٹری تھا، ان کا گہرا تعلق تھا۔ اس نے خداوند کو عزت بخشی، خداوند نے اس کو عزت بخشی، اور فرمایا کہ امور عظیم کی تلاش میں نہ رہ، کیونکہ یہ دنیا ویسے بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی بھائی یوسف۔ صحیح۔ 46ویں باب میں مصر کی عدالت کے متعلق ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اس کے 2 مرحلے ہیں، یہ 2 طرح کی عدالت ہے۔ آپ میں سے کوئی اس کے متعلق بتا سکتا ہے؟ پہلی عدالت یروشلم کے گر جانے سے پہلی ہوئی۔ یہ شمال میں کرکیمس کی جنگ میں ان کی شکست تھی جو شاہ اسور کے خلاف لڑی، جبکہ دوسری عدالت یروشلم کے زوال کے بعد ہوئی جب نبوکد نظر نے مصر کو فتح کر لیا۔ جی ٹھیک ہے بالکل۔ بھائی یوسف۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ پھر 47ویں باب میں فلسطینیوں کی عدالت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کے متعلق کوئی بتائے۔ خداوند کی تلوار شریروں کے خلاف بیدار ہوگی تاکہ ان کو بدلا دے۔ ہماری تسلی اس بات سے ہے کہ خداوند کی تلوار جو مسیح کے خلاف بیدار ہوئی، اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہم مسیح سے منسلک ہیں۔ اب ہم پر سزا واجب نہیں۔
شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت جی۔ دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ناظرین، جو بھی خداوند کے سوا کسی اور میں پناہ لے وہ سب باطل ہے۔ کلام میں ملک مصر کے فرعون کے لیے لکھا ہے کہ اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا، اس نے مقررہ وقت اور موقع گوا دیا۔ جو خیال کرتا ہے کہ خدا کے بغیر وہ رہ سکتا ہے، وہ اپنا موقع گوا دیتا ہے۔ سو عزیزو، اس موقع کو مت گوائیے۔ خدا کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے مسیح کے کفارے میں پناہ لیجئے، مسیح کو قبول کیجئے، صلیب کے کام میں پناہ لیں۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. شو كتار اللي لاموني شمتوا فيه وزلوني، شو كتار اللي لاموني شمتوا فيه وزلوني. قالوا إني مش عم شوفك، شفيني فتح لعيوني. أنا قلبي تعب ومش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. وانت وعدت وقلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، بدي من هالحال يهرب. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، تعبانة وضيعت المهرب. دخيلك اسمعني، أنا قلبي تعب. دخيلك اسمعني، أنا قلبي تعب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।